मुइज़ के कई बार सफ़ा चट इनकार के बाद भी सफ़ीना ने रिश्ते वाले से 3-4 लड़कियों की तस्वीरें मंगवा ली थीं। ये देखो ज़रा, इसका रंग ज़रा दबता हुआ है, मगर ये तीनों ही अच्छी हैं। सफ़ीना ने तस्वीरें ईज़ और ज़ारा के आगे कीं तो ज़ारा से पहले ईज़ ने झपट लीं। ये लें, इधर एक की ढंढिया मची हुई है और इधर भाई को इकट्ठी 3-3। बेवकूफ़, तीनों से थोड़ी कराऊंगी। इन तीनों में से मेरे बेटे को जो पसंद आएगी इसे देख लेंगे, सफ़ीना ने प्यार से कहा। और जिसे भाई रिजेक्ट करेंगे इसे तुम देख लेना। ज़ारा ने कड़वे करेले जैसा लुकमा देना ज़रूरी समझा था। वो तिलमिलाया, मतलब मेरे लिए बची कुची? अब अगर तुम्हारे जज्बात फना हो चुके हों तो तस्वीरें मुझे दे दो। ज़ारा ने इसे जलाया तो इसे कीना तोज़ नज़रों से देखते हुए ईज़ ने तस्वीरें सेंटर टेबल पर पटक दी। ज़ारा हंसते हुए तस्वीरें उठाकर देखने लगी। वैसे मामा, भाई के लिए एक और लड़की भी है मेरी नज़र में। ज़ारा ने तस्वीरें देखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा तो वो चौंकी। कौन? तस्वीरें इनके हाथ में देते हुए मुस्कुराई। वो इन तीनों से ज़्यादा खूबसूरत भी है और जहाँ तक मेरा ख्याल है भाई में इंटरेस्टेड भी है। किसकी बात कर रही हो तुम? सफ़ीना ने नासमझी से इसे देखा। रुबाब की बात कर रही हूँ मामा। ज़ारा के लहजे में जोश सा उतर आया। लो, एक और को खड्डे लाइन लगा दिया, ईज़ बेसाख्ता बोला था। सफ़ीना चौंकी। तुमसे मुइज़ ने कुछ कहा? बेयकीनी से पूछा। नहीं मामा, न भाई ने न रुबाब ने, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि रुबाब इनमें इंटरेस्टेड है, ज़ारा ने तयक्कुन से कहा तो सफ़ीना हल्के फुल्के अंदाज में बोली, चलो मुइज़ से बात करके देख लेती हूँ, फिर जो वो कहे। महज रुबाब के इंटरेस्ट से तो बात नहीं बन सकती। ज़ारा तमानियत से मुस्कुरा दी। शायद रुबाब और मुइज़ के रिश्ते का तय हो जाना इसके और सफ़ीर के रिश्ते की मजबूती के लिए अच्छा हो, ये ज़ारा का ज़ाती ख्याल था। मामा जानी, एक कंवारा बेचारा इधर भी बैठा है, मगर इसके इंटरेस्ट में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ईज़ ने खफगी से कहा तो उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। सॉरी बेटा जी, जब तक मुइज़ की बात नहीं बन जाती तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल जालिम माँ लग रही हैं आप, जो बड़ी बेटी की शादी ना होने की वजह से छोटी को भी कंवारी रख लेती है। वो यूं ही उल्टा पुल्टा बोलता था। ज़ारा और सफ़ीना दोनों को हंसी आई। देखना ज़ारा, तुम इतनी देर से करेंगी तो 2 करूँगा। वो मुंह पर हाथ फेर कर बोला तो इरादा मुसम्मम था। रुबाब की हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी की वजह से मुइज़ जैसा आदम बेजार और उखड़ बन जाने वाला शख्स जैसे ज़िंदगी की तरफ लौटने लगा। और इसकी ये तब्दीली ऑन की निगाहों से क्यों कर छुप रह सकती थी। क्या बात है मेरे यार, बड़े चमक धमक रहे हो, कोई नया सर्फ इस्तेमाल कर रहे हो आजकल? इसका अपना ही अंदाज़ था। मुस्कुरा दिया। अगर कहूँ हाँ तो तुम्हें कहूँगा मुबारक हो मेरा यार जिंदाबाद। ऑन फिलफोर बोला। मुइज़ ने कुछ सोचा और फिर निपे तिले अंदाज में बोला, बस यार, मैंने सोचा कि बेनाम सी टेंशन और बेकार सी चंद बुरी यादों में उलझकर ज़िंदगी बर्बाद करने का फ़ायदा कुछ भी नहीं। गलती हमारी ज़िंदगी की किताब का एक सफ़ा होती है ऑन, इसके लिए पूरी किताब को फेंक देना कहाँ की अक्लमंदी है। तो बस यही समझ लो कि मैं एक बेकार सफ़े के लिए पूरी किताब को बर्बाद नहीं कर सकता। शुक्र अल्लाह। ऑन ने हाथ फैलाकर ऊपर देखा तो मुइज़ हंस दिया। यही मैं तुम्हें कहता था यार, ज़िंदगी में कभी अपने किए हुए फ़ैसलों पर मत पछताओ। हाँ, सबक हासिल करो आगे बढ़ने के लिए, मगर इस गलत फ़ैसले पर बाल खोल कर ताउम्र मातम करना मेरी बेवकूफ़ी है। अच्छा, अब ज़्यादा सुकरात बुकरात बनने की ज़रूरत नहीं। मैं तेरे होटल में फ़्री का लंच करने आया हूँ, अपना संडे बर्बाद करने नहीं। मुइज़ ने इसे टहलाया। इस कदर शकील मौजू हज़म ना हो रहा था। तो अब तक जनाब ने कौन सा लंच डिनर पेमेंट करके खाया है? मुझे तो हसरत ही रहेगी तो उससे कुछ कमाने की। ऑन ने इस पर चोट की थी। मुइज़ ने हंसते हुए वॉलेट निकालकर टेबल की सतह पर रखा। रहने दे, जमा कर रहा हूँ, एक ही बार लंबा चेक निकलवाऊँगा। वो यूँ ही हमेशा कहता था। तुम बताओ शादी कब कर रहे हो? मुइज़ ने बड़े अरसे बाद ऑन को इस मौजू पर कुरेदा, वरना तो जब से इसने ख़ुद को अपने आप में समेटा है तब से दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना भी छोड़ दिया था। ऑन ने गहरी सांस भरी और कुर्सी पर फैलकर बैठ गया। क्या बताऊं यार, अपनी गलती है जो डंडे की तरह सर पर बरस रही है। सानी की बच्ची तो वो सब भूलने को तैयार ही नहीं। अब तुम ही बताओ, मेरा क्या कसूर इसमें? बचपन की मनकूहा पसमानदा छोटे से शहर में पली बढ़ी, गर्मियों की छुट्टियां गांव की हवेली में गुजारने वाली मैं सालों बाद बड़ी चाहत से इसे देखने गया तो मिट्टी का फर्श लेप रही थी, बालों में मिट्टी, मुंह पे मिट्टी। मैं तो इसका तारुफ सुनते ही उल्टे पैरों भागा। आते ही अम्मी के सामने शादी से इनकार कर दिया। अब्बा से लानते खाई। हाय, फिर आप ही की शादी पे से देखा।
کیا رنگ و روپ تھا اور کیا غرور، سب سے جدا۔ اس لڑکی نے ایک نظر بھی مجھ پر نہ ڈالی اور میری ہر نظر فقط اسی تک گئی۔ میں نے قسم کھا لی شادی کروں گا تو اسی حور شمائل سے۔ امی سے بات کی تو وہ ہنسی، ابا کو بتایا اور پھر سب گھر والوں کو۔ خوب مذاق بنا میرا، وہ ثانیہ ہی تھی، ثانی، میری بچپن کی منکوہا۔ اب بتاؤ، میں اس کے پیچھے مجنوں بنا پھر رہا ہوں اور وہ مجھے گھاس ڈالنے پر بھی آمادہ نہیں۔ اور ان کی داستان خاصی دل گیر تھی، مگر موئز کو ہنسی آ رہی تھی سن کر۔ یعنی تو اپنی ہی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے؟ میں تو ہو گیا ہوں، مگر وہ اب میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ اون نے منہ لٹکایا۔ تو بڑوں سے کہہ کر رخصتی کروا لو، نکاح تو ہو ہی چکا ہے، بھگا کے بھی لا سکتے ہو، سوری اٹھا کے۔ ہاں، اٹھا کے لانے والا خیال تو بہت رومانٹک ہے، مگر یہ فقط خیال ہی ہے، وہ پوری ہلاکو خان ہے۔ اون نے باتیں پھیلائیں۔ تو گیا اون عباس، مر گیا ایک لڑکی پر۔ موئز نے گویا اس کی مردانگی کو للکارا، مگر مرد یوں ہی کسی پہ نہیں مر مٹا کرتے موئز احمد، اس کے لیے لڑکی میں کوئی خاصیت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا خاصیت ہے؟ موئز نے بے اختیار پوچھا۔ اون نے آہ بھری، وہ میری پہلی نظر کی محبت ہے یار۔ اور وہ کون سی نظر تھی جو فرش کی لپائی کے دوران پڑی تھی؟ موئز نے طنز کیا۔ وہ اصل روپ تھوڑی تھا اس کا، اصلیت دیکھ کے تو میری آنکھیں چندیا گئی تھیں، پڑھی لکھی، سلیقے والی، رشتوں کو نبھانے والی، بس میری مت ماری گئی تھی، الٹے پیروں دوڑا تھا۔ اب تو ناک سے لکیریں کھنچوائے گی وہ۔ ہاں، بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے، اس نے آپ بھر کر کہا تو موئز ہنسنے لگا۔ شازیہ کے گھر آنا جانا تو بچپن ہی سے تھا، مگر ایک حد میں رہ کر۔ لیکن جب سے مراد صدیقی آیا، صالحہ روزانہ دن میں ایک چکر شازیہ کے گھر کا ضرور لگاتی۔ اور شازیہ نادان نہیں تھی، منگنی ہو چکی ہے تمہاری صالحہ، ان چکروں میں مت پڑو، آگ کا کھیل ہے یہ، اس نے مخلص بن کر سمجھایا، مگر مراد کے خوبصورت لفظوں نے اس کے ارد گرد جال سا بن دیا تھا جسے وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ایسے میں امتیاز احمد کہیں دور رہ گیا۔ مراد صدیقی کی آزاد خیالی سے بہت بھاتی، وہ تعریف کرنے میں کنجوس تھا، نہ پیار جتانے میں۔ بچپن کی منگنیاں کھیل ہوا کرتی ہیں شازی، تم نے دیکھا نہیں ہمارے بڑے اس سے کھیل ہی تو سمجھتے ہیں، روب، پابندیاں۔ ہاں، وہ تنفر سے بولی۔ دیکھو امتیاز احمد کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مراد بھائی تو اکیلے چھڑے چھانٹ، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، پیسہ ہے، جائیداد بھی ہے تھوڑی بہت، مگر کوئی بڑا نہیں ہے سر پر، تب ہی تو بنجاروں کی طرح دنوں یہاں اور دنوں وہاں ڈیرے ڈالے رہتے ہیں۔ شازیہ نے دبے لفظوں میں سمجھایا، مگر جو سمجھنا ہی نہ چاہے اسے کون سمجھا سکتا ہے۔ تب شازیہ نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ مراد صدیقی کے ساتھ بیٹھی گھنٹوں باتیں بگاڑتی رہتی، یا پھر مسحور سی اس کی گفتگو کا رس اپنے کانوں میں اتارتی رہتی۔ کب دل کے آئینے سے امتیاز احمد کی شبیہ دھندلائی اور کب مراد صدیقی وہاں براجمان ہوا، اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ زارا نے جو بات سفینہ کے دماغ میں ڈالی وہ انہیں بھی بھائی تھی۔ واقعی اگر موئز سے رباب کی شادی ہو جاتی تو سسرال میں زارا کے قدم مضبوط ہو جاتے، کیونکہ رباب گھر والوں میں بہت لاڈلی تھی۔ اسی سوچ کو لیے امتیاز احمد کے پاس آ بیٹھی۔ میں سوچ رہی تھی اب موئز کی شادی کے متعلق بھی کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ سفینہ نے دوستانہ انداز میں بات شروع کی تو انہوں نے چونک کر پہلے انہیں دیکھا، پھر ہاتھ میں تھامی کتاب بند کر کے رکھ دی اور پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ موئز پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش مت کرو، اسے اس ضمن میں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دو۔ وہ مضطرب لہجے میں بولے تو سفینہ مسکرائیں۔ وہ میرا بیٹا ہے امتیاز احمد، تم دیکھنا بہت خوش ہوگا میرے فیصلے سے۔ اور تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے چپتے انداز میں پوچھا۔ میں نے سوچا ہے موئز کے لیے رباب کا رشتہ لے لیتے ہیں۔ رباب کون؟ وہ چونکے۔ اپنی زارا کی نہیں، میرا نہیں خیال کہ تمہارا فیصلہ درست ہے، وہ بے اختیار بولے۔ کیا مطلب؟ اچھی فیملی ہے اور لڑکی بھی موئز کی جوڑ کی ہے۔ سفینہ کو ان کے اعتراض پر اعتراض ہوا تھا، مگر میں وٹے سٹے کی شادی کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا سفینہ، ایسا فیصلہ مت کرو جس سے کل کو زارا کی میرڈ لائف ڈسٹرب ہو۔ امتیاز احمد سنجیدہ تھے۔ آپ فکر مت کریں، یہ سوچ مجھے زارا ہی نے دی ہے۔ وہ مسکرائیں۔ زارا بھی بچی ہے سفینہ، رشتوں کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتی، اسے نہیں پتا کہ اس طرح کی میرج کن قباحتوں کو جنم دیتی ہے۔ امتیاز احمد گویا اس رشتے کے حق میں نہیں تھے، مگر سفینہ کا ان کے انکار کو اہمیت دینے کا قطعاً کوئی موڈ نہ تھا۔ چلیں، زندگی تو موئز کو گزارنی ہے، اس سے پوچھوں گی، پھر جو وہ کہے۔ تم کیوں اسے ڈسٹرب کرتی ہو سفینہ؟ ابھی اس کی یونیورسٹی کا فائنل ایئر ہے، بزنس سنبھالنا ہے اس نے۔ امتیاز احمد کو جانے کیا بے چینی لگی تھی۔ سب ہو جائے گا، لوگوں کے نکمے بیٹے بیاہے جاتے ہیں، ہمارا تو ماشاءاللہ سے کامیاب بیٹا ہے۔ سفینہ مطمئن تھی۔ بھائی جیسے تمہاری مرضی، تم جانو اور تمہارا بیٹا، ہمیں تو بس شادی میں بلا لینا۔ وہ جیسے خفا سے ہوئے، مگر ان کی خفگی سے قطع نظر سفینہ کسی اور ہی جوڑ توڑ میں لگی تھی۔
شام کو ہی انہوں نے معیز احمد کو گھیر لیا۔ ان کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ نو وے ماما، شادی کا فی الحال سوچیے گا بھی مت۔ چلو منگنی ہی صحیح، میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ سفینہ کو بڑے عرصے بعد اس کا موڈ صحیح لگا تھا، مگر اس نے اس کے لیے بھی انکار کر دیا۔ سب کچھ کروں گا ماما آپ کی مرضی سے، لیکن فی الحال مجھے موقع تو دیں اسے سمجھنے کا۔ اور سفینہ کے لیے یہی بات قابل اطمینان تھی کہ معیز ہمیشہ کی طرح شادی کے نام پر اکھڑا نہیں تھا، بلکہ اس نے رباب کو جاننے سمجھنے کے لیے وقت مانگا تھا، جو انہوں نے بخوشی دے دیا۔ وہ چچا کے گھر آیا تو صالحہ نے اسے ذرا بھی لفٹ نہ کروائی تھی، یوں ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھی جیسے انہیں جانتی ہی نہ ہو۔ امتیاز احمد کو اس کے اس روپ اور انداز نے بھی مزہ دیا کہ حسن کی تو ہر ادا ہی بے مثال لگا کرتی ہے۔ وہ چائے اس کے آگے رکھ کر جانے لگی تو چچی تخت پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ امتیاز نے اس کا ہاتھ کلائی سے تھام لیا۔ صالحہ نے کٹیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کیا ہے لٹھ مار انداز؟ شش! امتیاز احمد نے چچی کے متوجہ ہو جانے کے ڈر سے اس کی کلائی چھوڑ دی اور بے ساختہ اسے گھورا۔ بس یہ ہے تمہاری بہادری، کبھی یہی ہاتھ اپنی اماں کے سامنے بھی پکڑو، اکیلے میں کیوں فائدہ اٹھاتے ہو؟ وہ پھنکاری اور امتیاز احمد کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم بات کو خامخواہ بڑھا رہی ہو صالحہ، بات ہی تو ختم کرنا چاہتی ہوں میں، وہ عجیب سے انداز میں بولی اور کچن میں چلی گئی۔ امتیاز احمد نے چند لمحے اس کی بات اور انداز پر غور کیا اور پھر گویا کسی فیصلے پر پہنچ کر اٹھا اور کچن میں آ گیا، جہاں وہ پرات میں آٹا نکال رہی تھی۔ یہ ناراضگی کب تک چلے گی صالحہ؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ ناراضگی نہیں ہے امتیاز احمد، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے تائی اماں اور دادی کا رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ شادی تمہاری مجھ سے ہونی ہے، اماں یا دادی سے نہیں، اور پھر تم یہ سوچا کرو کہ شادی کے بعد ان کا رویہ بدل جائے گا۔ امتیاز احمد کے انداز میں مخصوص نرمی اور توجہ رچی تھی۔ وہ صالحہ کی جذباتی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ فوری فیصلہ اور فوری عمل پر یقین رکھنے والی صالحہ ضدی بھی بہت تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کرے یا اماں اور دادی کے خلاف دل میں بغض پال لے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ صالحہ کی سلطنت دل تبدیل ہو چکی ہے اور اب وہاں بادشاہ کی سیٹ پر کوئی اور براجمان ہو چکا ہے۔ صالحہ شادی والی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر آٹا گوندنے لگی، مگر اس سے اگلے روز جب امتیاز احمد نے واپس لاہور جانا تھا تب وہ ہنستی کھلکھلاتی سے خداحافظ کہنے آ پہنچی۔ اماں کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرتا امتیاز احمد دادی سے بھی خوب لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ اماں اور دادی دونوں ہی نے یوں بے تکلفی سے صالحہ کا آنا اور امتیاز احمد کے ساتھ بیٹھ جانا پسند نہ کیا تھا۔ ارے واہ پراٹھا! صالحہ نے اس کی پلیٹ میں رکھے پراٹھے کا نوالا توڑا اور اسی کے سالن میں ڈبو کر منہ میں رکھ لیا۔ ہائے! ارے حد ہوتی ہے صالحہ، وہاں سے دوسری پلیٹ پکڑ لے بیٹا۔ یہ کیا کہ اسی کی پلیٹ سے نوالا بھرنے شروع کر دیے؟ اماں شریعت کا دامن تھامے رکھتی تھی۔ کیوں، اس کو کوئی بیماری ہے جو مجھے لگ جائے گی؟ وہی نڈر اور پر اعتماد سا انداز۔ کوئی بات نہیں اماں۔ امتیاز احمد کے دل میں تو صالحہ کو دیکھتے ہی طمانینت اتر آئی تھی، نرمی سے بولا، مگر اماں تو جیسے پھٹ پڑی۔ خبردار امتیاز احمد، ہمارے گھر کی کچھ اقدار ہیں، خبردار جو تم نے اس دیدہ ہوائی کی حمایت لینے کی کوشش کی ہو تو۔ ماں، وہ تو ششدر ہی رہ گیا۔ اماں اس برے طریقے سے تو صالحہ سے کبھی بھی نہیں بولی تھی، اور صالحہ لمحہ بھر کو تو وہ ساکت ہی رہ گئی۔ دادی جو بھی کہتی اسے وہ دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی، مگر اماں کا یہ انداز، ان کی سرد مہری تو اسے پتہ ہی تھی، مگر ہونے والی ساس اس سے بری طرح متنفر ہے یہ اسے اندازہ نہ تھا۔ آج تو وہ اپنے دل اور جذبات پر پاؤں رکھتی امتیاز احمد کی طرف پلٹنے کی ایک کوشش کے طور پر یہاں آئی تھی، صدقے دل سے، مگر شاید وہ امتیاز احمد کی قسمت میں نہ تھی۔ منگیتر ہو مگر ہو تو نامحرم نہ۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نامحرم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے؟ اماں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا۔ امتیاز احمد نے صالحہ کو ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھتے دیکھا۔ وہ سختی سے لب بھینچتے ہوئے تھی جیسے ایک بھی لفظ نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ میں بات کرتی ہوں اس کے باپ سے۔ دادی بھی ناراض تھی۔ گھر میں کیوں نہیں ٹکتی تو؟ شادی ہونی ہے تیری اس گھر میں، یہی سوچ کے پردہ کر لیا کر۔ اس نے ایک نگاہ امتیاز احمد پر ڈالی، صرف ایک نگاہ، بے حد کٹیلی، بہت کچھ جتاتی ہوئی۔ وہ اماں اور دادی کے سامنے ان کی شرعی جواز کو رد نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ دل سے اسے صالحہ کی اس بے تکلفی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ اٹھ گئی۔ بیٹھو نا۔ امتیاز احمد خود کو روک نہیں پایا، بے ساختہ بولا تو اماں نے تیزی سے کہا، رہنے دو تم، اچھا ہے اگر اسے اب کچھ عقل آ گئی ہے، یہاں آنے سے پہلے ہی یہاں کے طور اتوار سیکھ لے گی تو فائدے میں رہے گی۔ چلو چل کر میرے ساتھ ناشتہ کرو تم۔ دادی کو خیال آ ہی گیا تھا، کر لیا دادی، پیٹ بھر گیا آج تو۔ وہ نارمل سے انداز میں اللہ حافظ کہتی تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تو امتیاز احمد بے اختیار اٹھا۔ اماں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ایک تنبیہی دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے وہیں بیٹھا رہ گیا۔
جبکہ دل تھا کہ صالحہ کے قدموں کے ساتھ ہی لپٹا جا رہا تھا، اور صالحہ وہ دروازے سے نکلنے تک اپنے پیچھے امتیاز احمد کی بلند ہوتی آواز کی منتظر رہی۔ وہ رک جائے گی، پلٹ آئے گی، مراد صدیقی کی طرف کھلنے والا روزن بند کر دے گی، مگر نہ تو اسے اپنے پیچھے امتیاز احمد کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور نہ ہی اس کی بے تابانہ پکار۔ وہ نم آنکھوں اور سخت دل کے ساتھ اس گھر سے نکلی تھی، اور شاید امتیاز احمد کی زندگی سے بھی۔ وہ مسلسل امتیاز احمد کو کال کر رہی تھی، مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہ سردیوں کی شاپنگ کر کے آئی تو ہنا نے اس کے پرس میں روپے دیکھ کر اسے بھی کھلے دل سے شاپنگ کروائی، مگر اس کے نتیجے میں اب وہ خالی پرس بیٹھی تھی۔ فائنل ایگزام سے پہلے سب لڑکیاں فری ہونے والی تھیں، مگر اس سے پہلے فیس جمع کروانی تھی اور ہاسٹل کے ڈیوز بھی ادا کرنے تھے۔ ہنا اس کی رونی صورت دیکھ کر خوب ہی ہنسی۔ کون سی کنگال ہو تم، گھر فون کرو یار، ابھی کے ابھی بڑی سی رقم منگوا لو۔ مشورہ مفت تھا۔ اب ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ امتیاز احمد اس کے اکاؤنٹ میں اس ماہ پوری رقم بھجوا چکے تھے، اور پہلے کچھ ہنا نے ادھار لے لیے، اور اب شاپنگ وہ گویا اپنی اس ماہ کی پوری پونجی لٹا چکی تھی۔ ہنا سے تو خیر کیا مانگتی، اس نے دل کڑا کر امتیاز احمد کو ہی کال ملائی، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے، بلکہ مسلسل لائن کاٹی جاتی رہی، یعنی وہ کال ریسیو ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ابیہ کا دل پریشان ہونے لگا۔ پچھلی کال میں مختصر سی بات اور اب کال اٹینڈ نہ کرنا، کیا معیز احمد اپنی چال چکا تھا؟ اس کی دھڑکن سست پڑنے لگی، پھر اچانک ہی اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، ابیہ بات کر رہی ہوں میں، آپ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ ابیہ نے کال ملتے ہی بے تابانہ بولنا شروع کر دیا۔ پھر جب چپ ہوئی تو ایک سناٹا سا چھا گیا، شاید وہ ابھی بھی خفا تھے۔ ہیلو، ناراض ہیں آپ ابھی تک؟ وہ تو اس دن غصے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، اور آپ کے بیٹے نے آپ سے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ وہ شرمسار سی تھی۔ بہت اچھے، یہ سب بھی میں والد محترم سے کہہ دوں گا۔ اور کچھ؟ وہ معیز احمد ہی تھا۔ ابیہ کا دل رکتے رکتے بچا، مگر پھر اس نے بڑی ہمت سے خود کو سنبھالا۔ اسے معیز احمد کا سامنا کرنا تھا، اپنی زندگی بدلنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ مجھے آپ کے والد صاحب ہی سے بات کرنی ہے۔ آخر تم ہماری زندگی میں سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ وہ جیسے ضبط کھو کر پھنکارا تھا۔ ابیہ کی ٹانگیں لرزنے لگیں، مگر لہجے کی کمزوری کا مطلب تھا معیز احمد سے مات، اور آج وہ ہمت کرنا چاہتی تھی۔ معیز احمد پر واضح کرنا چاہتی تھی کہ وہ امتیاز احمد کے فیصلے کی پابند ہے، نہ کہ معیز احمد کے۔ آپ مجھے یہ آرڈر نہیں کر سکتے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی زندگی میں آپ کے والد محترم کی خواہش پر آئی ہوں، اپنی یا آپ کی خواہش پر نہیں۔ وہ چپ رہ گیا۔ اب جانے کہنے کو کچھ سوجا نہ تھا یا پھر وہ غیظ و غضب کی کیفیت میں چپ تھا، مگر ابیہ نے اسی ہمت سے پھر کہا، ان سے کہیے گا میرے اکاؤنٹ میں۔ لائن ایک دم سے کاٹ دی گئی۔ بے جان موبائل کان سے لگائے کھڑی رہ گئی۔ وہ امتیاز احمد کی طرف سے مایوس ہونے لگی تھی، مگر اسی شام امتیاز احمد کا ڈرائیور اسے لینے آیا تو وہ متحیر رہ گئی۔ شکر کرو تمہارے گھر والوں کو بھی ترس آیا تم پر۔ ہنا نے اس کی بے چینی پر اسے گھرکا اور ساتھ ہی ٹوک بھی دیا، چینج تو کر لو، سلوٹوں سے بھری قمیص ہے تمہاری۔ وہ جلدی سے سامنے لٹکا سون پہن کر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وارڈن بھی امتیاز احمد کے ڈرائیور سے واقف تھی، سو اجازت کا مسئلہ ہی نہ تھا۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کہاں جانا ہے ہمیں؟ صاحب نے فلیٹ پر بلایا ہے۔ ڈرائیور نے مختصراً بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اب ظاہر ہے امتیاز احمد اسے سفینہ کے گھر میں تو نہیں بلوا سکتے تھے۔ ڈرائیور اسے فلیٹ کے دروازے تک چھوڑ کر پلٹ گیا۔ ابیہ کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اپنے تمام مسائل کا حل اسے دروازے کے پار دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہ پایا تو نوب گھما کر دیکھا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ ویل فرنش فلیٹ کا ٹی وی لاؤنج اس کے سامنے تھا اور قدموں کے نیچے قیمتی کارپیٹ۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی تو وہ بے اختیار پلٹی۔ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ سامنے والے کو دیکھ کر ابیہ دہشت زدہ سی ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ معیز احمد کے تاثرات نے اسے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کے اصرار پر شازیہ چچی کے سامنے موجود تھیں۔ ضروری بات کرنے کا کہہ کر شازیہ اب پزل سی بیٹھی تھی، مگر الفاظ تھے کہ نوک زبان پر آتے ہی نہ تھے۔ صالحہ نے آتے جاتے سے گھورا تو اس سے مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق بات شروع کرنا ہی پڑی۔ صالحہ کی شادی کب کر رہی ہیں خالہ؟ چچی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
بس امتیاز احمد ذرا اپنے قدم صحیح سے جما لے، پھر شادی کی تاریخ دے دیں گے، اور اگر امتیاز احمد سے اچھا رشتہ مل جائے تو۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر شازیہ نے کن آنکھوں سے چچی کے تاثرات دیکھے تو ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بچپن سے بات طے ہے امتیاز اور صالحہ کی، اب تک اس سے اچھا نہ ملا تو اب کیا ملے گا؟ انہوں نے رکھائی سے بات ختم کر دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بات ختم نہیں بلکہ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ میرا ایک دور پار کا کزن ہے خالہ، بہت امیر ہے، پڑھا لکھا، شریف کاروباری آدمی ہے۔ شازیہ نے دبے لفظوں سے کہا تو وہ کچھ اور ہی سمجھی۔ اچھا تمہارا رشتہ ڈالا ہے انہوں نے؟ شازیہ کا حلق خشک ہوا۔ صالحہ نے دور سے اسے آنکھیں دکھائیں اور بولتے رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں خالہ، اپنی صالحہ کے لیے، آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں اس کا۔ کیا بکواس کری ہو لڑکی؟ چچی کو جلال آیا۔ صالحہ جلدی سے وہاں آئی ورنہ شازیہ ضرور ان کے عتاب کا شکار ہو جاتی۔ اماں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ مراد صدیقی سے مل کر تو دیکھیں، ہر لحاظ سے امتیاز احمد سے بڑھ کر ہے۔ وہ بہت دلیری سے بولی تو چچی نے کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ صالحہ کے منہ پر ماں کا پہلا تھپڑ تھا، اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلا تھپڑ۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ بے حیا، غیرت گھول کے پی گئی ہے کیا؟ مر نہ گئی تو ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے؟ وہ غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی، چیخ کر بولی تو گلے میں خراش پڑ گئی۔ شازیہ جو صالحہ کی ہمت بندھانے پر بہت کچھ کہنے کے لیے آئی تھی، ان کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی اور اس کی حمایت میں کچھ کہے بغیر تیزی سے وہاں سے چلی آئی۔ ارے رک، ٹھہر آستین کی سانپ، آ کے کرتی ہوں میں تیری ماں سے بات۔ اتنا ہی بھلا رشتہ ہے تو تجھے کیوں نہ ٹکا دیا تیری ماں نے وہاں؟ بے حیا، منہ پھاڑ کے راکھ کھوٹی کرنے آ گئی ہماری۔ ان کی آواز نے گیٹ تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ لرزتا دل لیے شازیہ تیزی سے گیٹ پار کر گئی۔ اتنی دیر میں صالحہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ دفع ہو جا میری نظروں سے، ایسی بکواس تو نے منہ سے نکالی بھی کیسے؟ یہ بکواس نہیں ہے امی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہارے غصے کے ان کے منہ سے کوئی لفظ ہی نہ نکل پایا۔ تو ذلیل خانہ خراب ہو تیرا۔ مراد بہت اچھا لڑکا ہے امی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا ہم مزاج۔ صالحہ منہ پھٹ ہی نہیں، جی دار بھی بہت تھی، اس کی آنکھیں ابلی۔ ارے کمبخت، کب سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، کیا کرتی ہے؟ ہمارے سروں میں خاک ڈالنے کا بندوبست؟ وہ اونچی آواز میں بولی تو لہجہ مضبوط تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ شازیہ کے گھر سب کے سامنے بات ہوتی ہے اس سے۔ اچھا آدمی ہے، خوش مزاج، خوش لباس۔ انہوں نے سینے پر 2 ہتھڑ مارے اور بے دم سی تخت پر گر گئیں۔ اللہ کرے وہ دن آنے سے پہلے میں ہی مر جاؤں جو تو امتیاز احمد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس گھر سے نکلی۔ ان کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اتنی کمزور کردار کی نکلی تو صالحہ۔ ماں کا تانا دل میں بھاٹے کی طرح پیوست ہو گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا امی، وہ اچھا لگا سو بتا دیا، مذہب اجازت دیتا ہے مجھے۔ بکواس بند کر بغیرت، منگنی ہو چکی ہے تیری، وہ چیخیں۔ نکاح تو نہیں ہوا نا کہ خلا یا طلاق کا مسئلہ ہو؟ ادھر وہی اطمینان تھا۔ وہ ہاتھ مل مل کر رونے اور شازیہ کو گھر والوں سمیت کوسنے دینے لگی۔ صالحہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے ابا کے آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل رکھنا تھا۔ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی صالحہ نے کتنی ہی دیر اپنے گال پر چھپا اپنی ماں کی انگلیوں کا نشان دیکھا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ آخری نہیں بلکہ پہلا تھپڑ تھا۔ موئز کو اس قدر غیر متوقع طور پر سامنے پا کر ابیہ کے وجود میں دہشت کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں سے دیکھ رہی تھی جو دروازہ مقفل کر کے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا بات ہے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ وہ بہت سختی سے استفسار کرنا چاہتی تھی، مگر خوف اتنا تھا کہ الفاظ بھی ٹھیک طرح سے ادا نہ ہو سکے۔ چند قدم دور وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ابیہ بے اختیار پیچھے ہٹی تو اس کی ٹانگیں پیچھے رکھے صوفے سے ٹکرائیں اور وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی صوفے پر گر سی گئی۔ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد ہے تمہیں تمہاری حقیقت بتانا، تم جو ہماری زندگیوں پر ایک عذاب بن کر مسلط ہو گئی ہو۔ وہ انتہائی حقارت سے بولا تو ابیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بولو، بتاؤ، ایک ہی بار بتاؤ، کتنے کا چیک بنا کے دوں کہ تمہیں دوبارہ ہماری زندگی میں داخل ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو؟ وہ اس سے یقیناً شدید نفرت کرتا تھا، تب ہی تو بلا جھجک اور بنا سوچے سمجھے اپنا غصہ اور نفرت اس پر انڈیل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں اپنی مرضی سے آپ کی زندگی میں نہیں آئی تو پھر ہماری مرضی سے ہی ہماری زندگی سے نکل جاؤ، غلطی ہو گئی تھی ہم سے، وہ اطمینان سے بولا۔ اگر آپ اپنے اور میرے رشتے کا ابیہ نے اسے احساس دلانا چاہا، مگر وہ اس بات پر یوں بھڑکے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شٹ اپ، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں بڑے ادب آداب کا خیال رکھتا پھروں۔ تمہارا جو بھی رشتہ ہے وہ صرف امتیاز احمد تک ہے۔
اور وہیں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو پہلے خوف اور اب سہم و بیچارگی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس کے الفاظ نے پتہ نہیں روح پر کیسا کوڑا مارا کہ وہ تڑپ ہی اٹھی، چیخ کر بولی، ہاں نہیں ہے میرا آپ سے کوئی رشتہ، تو پھر یوں مجھے دھوکے سے اس جگہ بلوانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ ایک ہی ہے۔ وہ بے حد سکون سے بولا، ابو کا پیچھا چھوڑ دو، طلاق لو اور ہمیں ہماری زندگی جینے دو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں پیسہ چاہیے، وہ میں تمہیں دوں گا، تم بس ابو سے طلاق کا مطالبہ کرنا اور بس۔ ابیہ کا تمام غصہ، تمام دہشت اور خوف اس شخص کی حقارت اور نفرت تلے دب گیا۔ کوئی کسی کی یوں بھی نفی کر سکتا ہے؟ اس کا دل کرلایا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ تمہارا درد سر ہے، میں صرف اپنی فیملی کی زندگی میں سکون چاہتا ہوں، مگر میری تو فیملی بھی نہیں ہے۔ وہ گڑ گڑائی، باپ ہے نا تمہارا، ایک کال کرنا، پیسے دیکھ کر دوڑا چلا آئے گا۔ وہ بے حد شفاق ہو رہا تھا۔ جب ہم ہر حال میں اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے کتنے دل بے سکون ہوں گے، یہ نہیں سوچتے۔ معز احمد بھی اسی منزل پر تھا۔ ابیہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ معز کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا۔ ظالم ہونا اور ظالم ہونے کی اداکاری کرنا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور کچھ وہ لڑکی چہرے سے اس قدر معصوم اور سادہ سی لگتی تھی کہ مگر جس طریقے سے وہ ان لوگوں کی زندگی میں آئی تھی، معز نے جبڑے بھینچے تو گردن کی رگیں کھنچ سی گئی۔ اسے دفتن اپنی ماں کا دھیان آیا، اپنی زندگی کے ڈھیروں سال جس نے صالحہ نامی خالی سوکن سے جل جل کر گزارے تھے، اور اب یہ ابیہ مراد۔ امتیاز احمد صالحہ کو تو اپنا نہ بنا سکے مگر ابیہ کو اپنا کر لے آئے۔ معز کو یاد آیا کہ سامنے بیٹھی روتی بلکتی لڑکی جس پر وہ ترس کھا رہا ہے، وہ رشتے میں اس کی کیا لگتی ہے۔ اسے اپنی زندگی سے دفتن نفرت محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ 3 سال پہلے وہ کیا قدم اٹھا چکا تھا۔ اپنی ماں کے مقابلے میں اس نے اپنے باپ کا ساتھ دیا اور صالحہ کو جتوا دیا۔ اس کی ماں امتیاز احمد سے شادی کر کے بھی ہار گئی تھی۔ اسٹاپ اٹ، وہ سخت لہجے میں بولا، مگر ابیہ کی سسکیاں نہ تھمی۔ I said stop this nonsense۔ وہ دانت پیس کر غرایا تو ابیہ نے دم سادھ لیا۔ وہ چند قدم چل کر اس تک آیا۔ ابیہ اپنا بیگ دبوچے خائف سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تمہارا فیصلہ چاہیے، میں تمہیں اب کوئی گیم نہیں کھیلنے دوں گا، سمجھی تم؟ وہ پھنکارا تو اس کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت اتنی واضح تھی کہ ابیہ کا وجود سرد پڑنے لگا۔ میں آپ کے والد صاحب کے فیصلے کی پابند ہوں۔ وہ بھکارن بن گئی تھی، مگر معز احمد اس وقت رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے یہ لڑکی اپنی خوشیوں کی قاتل اور اپنے گھر کے لیے قیامت لگ رہی تھی۔ تمہاری ماں نے انہیں آفر کی تم سے نکاح کرنے کی، اور یاد رکھو کہ امتیاز احمد وہ شخص ہے جس نے اس وقت تمہیں جوئے میں بکنے سے بچایا تھا، اور تم یہ صلہ دے رہی ہو اس مہربانی کا۔ وہ بے حد حقارت سے کہتے انگشت شہادت سے اس کی پیشانی کھٹکھٹا کر بولا تو ابیہ نے مارے شرم کے خود کو مٹی ہوتے محسوس کیا۔ لوگوں کے باپ ان کا فخر ہوا کرتے ہیں، اور یہاں اس کی ولدیت اس کے لیے ذلالت کا باعث بن گئی تھی۔ تمہیں روپیہ چاہیے، میں تمہیں دوں گا، مگر تمہیں خود ابو سے طلاق کا مطالبہ کرنا ہوگا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں۔ سرسراتا ہوا لہجہ ابیہ کے وجود میں بھریری دوڑا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں میں وہی کروں گی، بے حد خوفزدہ انداز میں وہ تیزی سے بولی، مگر اسی وقت کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا گیا۔ معز بے اختیار پلٹا، کوئی دروازے کی نوب گھما رہا تھا۔ معز کا دل بے ترتیبی سے ڈھرک اٹھا۔ یہ فلیٹ امتیاز احمد کا تھا، اور وہ سمجھ سکتا تھا کہ اگر ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس تھی تو ماسٹر کی اس دروازے پر کون استعمال کر سکتا ہے۔ ابا کے آنے سے پہلے امی بمشکل اپنا موڈ تھوڑا بہتر کر کے صالحہ کے کمرے میں آئیں۔ وہ شاید جلد بازی کر بیٹھی تھی، ہو سکتا ہے امتیاز کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی ہو صالحہ کی، اس لیے الٹا سیدھا بک گئی ہو۔ انہیں صالحہ کے مارے جانے والا تھپڑ پر افسوس ہوا۔ صالحہ کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے ٹیپ میں کیسٹ لگائے گانے سن رہی تھی۔ امی کو اور اطمینان ہوا۔ سرخ رنگ کا یہ چھوٹا خوبصورت سا ٹیپ امتیاز احمد نے صالحہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے گفٹ کیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر صالحہ نے بٹن دبا کر ٹیپ بند کیا اور ہیڈ فون اتار دیے۔ وہ قدر خفیف سی تھیں، ایسے ہی تھپڑ دے مارا بچی کو، اگر کچھ الٹا سیدھا بول ہی گئی تھی تو پیار سے سمجھاتی میں۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی تو ان کا دل سکون سے بھر گیا، یعنی وہ تھپڑ والی بات پر ناراض نہ تھی۔ وہ محبت سے اس کے پاس جا بیٹھی۔ کیوں کمرے میں بند ہو کر بیٹھی ہو؟ ابھی تمہارے ابا آئیں گے تو آتے ہی تمہارے نام کی دہائی دینے لگیں گے۔ بس یوں ہی۔ یہ نئی کیسٹ منگوائی تھی، وہی سن رہی تھی، نارمل سا لہجہ۔ اچھا، امتیاز سے منگوائی تھی اس بار؟ انہیں کھیلنے کے لیے پچ مل گئی۔ ہلکی سی سانس اندر کھینچ کر صالحہ مسکرائی۔ پھر ماں کو دیکھ کر اس نے بھی گویا باؤنسر مارا۔ جی، اور جس کی خاطرداری اماں اور تائی کی لعنتیں کھائی تھیں،
تم بھی خیال تو رکھتی نہیں، پتہ بھی ہے کہ ان کے اور ہمارے ماحول میں کتنا فرق ہے۔ انہوں نے خفگی دکھائی۔ وہ جم کر کھیلنا چاہتی تھی مگر جانتی نہیں تھی کہ مخالف بھی فل فارم میں ہے۔ آپ کو یہ فرق پہلے بھی معلوم تھا امی؟ پھر مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا آپ نے؟ وہ تلخ ہوئی۔ انہیں لگا بات کا سرا ہاتھ آنے لگا ہے۔ جہاں بھی تمہاری بات چلاتی وہاں کا ماحول ہم سے الگ ہی ہوتا صولیہ۔ سسرال جا کر ہر لڑکی کو وہاں کا ماحول اپنانا پڑتا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل امی، آنکھوں دیکھی مکھی تو کوئی نہیں نگلتا نا۔ صولیہ سنجیدہ تھی، انہوں نے بات کو ہنسی میں ٹالنا چاہا۔ چل ٹھیک ہے، جا کے سارے بدلے لے لینا، ساس سے بھی اور دادی ساس سے بھی۔ میں ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ صولیہ کا لہجہ عجیب سا تھا، انہوں نے سمجھے بغیر اطمینان سے کہا۔ بڑی اچھی بات ہے، معاف کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ دیکھنا بعد میں بھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میاں بیوی راضی ہوں تو حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صولیہ نے اسبات میں سر ہلایا، پھر قدرے توقف کے بعد گویا وضاحت کی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے کیونکہ میں مزید ان سے کوئی تعلق نہیں بڑھانا چاہتی۔ چچی نے ناسمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ وہ میری تائی ہیں اور میری دادی، اور بس، ساس واس نہیں۔ اچھی بات ہے نا، ساس سمجھنا بھی مت، ماں اور دادی سمجھ کے خدمت کرے گی تو پھل پائے گی۔ ماں نے نصیحت کی۔ صولیہ یکٹک ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر پھیلتا اضطراب گواہ تھا کہ وہ گھبرا رہی ہیں۔ وہ شاید دل ہی دل میں محو التجا تھی کہ صولیہ اس موضوع کو نہ کھولے، مگر وہ مجبور تھی، پہلے حالات سے اور اب دل سے۔ آپ فکر مت کریں امی، ساس والا کوئی چکر ہی نہیں، مراد بالکل اکیلا ہے، ماں باپ تو کیا بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ صولیہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ان کی دھڑکن رکتے رکتے بچی۔ صولیہ میری بچی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، وہ بمشکل خود کو بھڑکنے سے روک پائیں۔ صولیہ نے ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور نرمی سے بولی، یہ بھی مذاق نہیں ہے امی، میں امتیاز احمد سے شادی نہیں کروں گی۔ دم سادے سے دیکھے گئیں۔ میں ان لوگوں کی تنگ دلی اور تنگ نظری میں زندگی نہیں گزار سکتی، اور نہ ہی مجھے امتیاز احمد کا بیبا انداز اچھا لگتا ہے۔ وہ صرف اپنی ماں کا بیٹا اور دادی کا پوتا ہے اور بس، اسے رشتے نبھانے نہیں آتے امی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ ان کا سکتہ یکلخت ہی ٹوٹا، ان کے ہاتھوں کو جھٹک کر وہ پھنکاری، اور تجھے کون سا نبھانے آتے ہیں رشتے؟ جو ہم نے جوڑے تھے ان پر بھی لات مار رہی ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے نبھانے کی، اسی کو آداب نہیں آئے۔ صولیہ نے تلخی سے کہا تو انہوں نے سختی سے اس کا بازو ہاتھ کی گرفت میں جکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ ذہنی آوارگی ہے تمہاری، بھول جاؤ اس بکواس کو۔ خبردار جب آپ کے سامنے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو۔ جانتی ہو امتیاز احمد کو اپنے بیٹی کی طرح مانتے ہیں، اور مجھے اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں، اس نے احتجاج کیا۔ ان کا جی چاہا اسے دونوں ہاتھوں سے دھنک ڈالیں۔ بچپن سے لے کر جسے آج تک نازوں اور لاڈوں سے پالا پوسا، ہر فرمائش پوری کی، وہ آج اپنی زندگی اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی تھی، گویا اس کی زندگی پر ان کا کوئی حق ہی نہ ہو۔ ہے اختیار، کیوں نہیں ہے، ہم تمہاری شادی کریں گے تو جیسے جی چاہے زندگی گزارنا، انہوں نے تیز لہجے میں کہا، گویا کہ بات ختم۔ میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے امی، آپ مراد سے ملیں، اسے پرکھیں، اگر آپ کو امتیاز سے بہتر نہ لگے تو بے شک انکار کر دیجیے گا۔ صولیہ کے لب و لہجے میں التجا دہرائی کہ وہ جتنی بھی ضد لگا لیتی، گھر والوں کی اجازت اور ساتھ کے بغیر بہرحال کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو صولیہ، آ لینے دے تیرے باپ کو، میں کل ہی اسے فون کرواتی ہوں اماں جی کو اور شادی کی تاریخ رکھنے کا کہتی ہوں۔ وہ گرج کر بولی تو صولیہ بھی ساری نرمی اور التجائیں بھول کر اپنی فطری ضد اور ہٹیلے پن پر اتر آئی۔ اگر آپ میری اور مراد کی شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہی ہیں تو بس شوق، مگر امتیاز احمد سے شادی میری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کھینچ کے 2 تھپڑ اسے مارے، مگر یہ حقیقت ان پر پوری طرح عیاں ہو گئی تھی کہ ان کے گھر کی عزت بیچ چوراہے میں آن پہنچی تھی۔ ان کا غصہ، نرمی، پیار سب صولیہ نے ایک ہی جملے کے بار تلے دبا دیا۔ یہ زندگی چاہتی ہیں تو مراد سے بیاہ دیں، ورنہ لاشوں کے نکاح تو ہوا نہیں کرتے۔ صولیہ کے لہجے کا پتھریلا پن محسوس کر کے وہ دنگ رہ گئیں۔ وہ بھول گیا تھا کہ حبیب خان اس کے بھائی کا انتہائی وفادار ملازم تھا۔ زارا کی نکاح والی رات ابیا کو موئز کے کہنے پر واپس چھوڑ کر آنے کی اس نے فقط ایک ہی غلطی کی تھی۔ اس کے بعد امتیاز احمد چونکے تو نہ ہوں گے، یقیناً حبیب خان نے سیدھا جا کر ان کو رپورٹ دی ہوگی۔ موئز ساکت سا دروازہ کھلتا دیکھ رہا تھا۔ حسب توقع امتیاز احمد کو سامنے دیکھ کر اور اپنی موجودہ پوزیشن کا خیال کر کے موئز شرمندگی سے گڑ سا گیا۔ وہ بے حد پرسکون انداز میں اس کے قریب آئے۔ ابیا جیسے ہوش میں آئی، بلک کر روئی اور اٹھ کر امتیاز احمد کے شانے سے لگ گئی۔ انہوں نے بے حد شاکی انداز میں موئز کو دیکھا تو وہ باپ کے سامنے سارے الفاظ، ساری صفائیاں بھولنے لگا۔
یہ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں۔ ابھی اپنی طرف سے تو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر امتیاز احمد کے سامنے موجودہ صورتحال میں معیز کے اعصاب پر اس کے الفاظ کوڑوں کی طرح لگے۔ میں صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ تیز لہجے میں بولا۔ امتیاز احمد نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ ان کی ساری توجہ ابیہ مراد پر تھی۔ اس کے بال سہلا کر اسے چپ کراتے تسلی دے رہے تھے اور وہ ان کی باہوں کے حصار میں جیسے ہر دکھ پر آج ہی رو دینا چاہتی تھی۔ معیز کو شدید غصہ آیا، اس کی پوزیشن عجیب سی ہو رہی تھی۔ امتیاز احمد نے خود کچن سے پانی لا کر ابیہ کو پلایا تو وہ کچھ بہتر ہوئی۔ آپ مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں پلیز۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آواز رونے سے بھاری ہو رہی تھی۔ ہاں چلو، وہ فوراً بولے تو اپنا بیگ لیے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ معیز کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ وہ دونوں یوں محو گفتگو تھے جیسے کوئی تیسرا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ابیہ کی تو خیر اسے ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی، ہاں مگر امتیاز احمد کے رویے نے ضرور اسے شرمندہ کیا تھا۔ ابو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ انہیں جاتا دیکھ کر بے اختیار بولا تو انہوں نے پلٹ کر گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اب بھی کچھ باقی رہ گیا ہے کہنے کو؟ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے طنز سے پاک تھا، نارمل سے لہجے میں کی گئی عام سی بات، مگر معیز احمد تو جیسے شرم سے گڑ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، وہ ابیہ کو یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، وہ بولا، اور تو تیز آواز میں احتجاجاً، مگر تمہارا انداز مجھے پسند نہیں آیا معیز۔ وہ واقعی قطعی لہجے میں کہہ کر ابیہ کے شانے پر ہاتھ پھیلائے اس کے ساتھ وہاں سے نکل گئے اور پیچھے معیز احمد رہ گیا، سرتاپا کسی بھانبڑ میں جلتا سلگتا۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ سوچ ہی معیز احمد کو مارے جا رہی تھی۔ آخر وہ کس رشتے سے یہاں تنہا لے کر آیا تھا، وہ بھی دھوکے سے؟ وہ بے دم سا صوفے پر گر پڑا۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ان کے لیے ممکن نہ رہا تھا کہ ابا سے مزید چھپاتی۔ بات جتنی بگڑ چکی تھی وہی قیامت لانے کے مترادف تھی، اور ابا چاہتے اپنی اکلوتی اولاد سے جتنا بھی پیار کرتے تھے، ایسی بات ان کے غیظ و غضب کو جگانے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے انہیں صالحہ سے الجھنے کی غلطی کرنے کے بجائے دادی سے شادی کی تاریخ طے کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہیں ٹھنڈا کیا تو یہ ان کی عقل مندی تھی، ورنہ تو وہ صالحہ کو گولی مار دینے کے موڈ میں تھے۔ بھتیجا انہیں بہت پیارا تھا اور داماد کے روپ میں تو وہ اور بھی بہترین تھا۔ ایسے میں صالحہ کے کردار کا یہ ہلکا پن ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، اور ادھر صالحہ باپ کے کمرے سے اپنے نام کی اٹھنے والی پکار کے منتظر ہی رہی، مگر چند لمحوں تک اٹھنے والی اونچی آوازوں کے بعد پہلے آوازیں اعتدال پر آئیں اور پھر خاموشی چھا گئی، یا شاید سرگوشیاں۔ وہ کچھ خوفزدہ اور کچھ پریشان سوچوں میں الجھی تھی۔ اگلے روز امی اور ابا اسے بنا کچھ بتائے کہیں چلے گئے۔ امی نے اسے سختی سے گھر میں رکنے اور دروازہ بند کرنے کا آرڈر دیا اور ابا کے ساتھ نکل گئیں۔ صالحہ اور ان کے بیچ ایک نامعلوم سا فاصلہ اور جھجک آ گئی تھی، ورنہ وہ انہیں یوں بنا بتائے گھر سے نکلنے نہ دیتی۔ دوپہر کو واپس آ کر بھی ماں باپ میں سے کسی نے اس سے بات کرنا گوارا نہ کیا تھا، اس پر بجائے اس کے کہ صالحہ اپنی بے وقوفی پر پچھتاتی۔ اس کا دل ماں باپ کے رویے پر اور سخت ہونے لگا۔ ساری عمر اس نے ماں باپ کو نخرے دکھائے اور ضد منوائی تھی، اور اب جب کہ معاملہ اس کے دل کی خوشی پوری کرنے کا تھا اور پوری زندگی کا تھا تو وہ دونوں یکسر اجنبی بن گئے تھے۔ روایتی ماں باپ۔ امی نے بازار کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ واپسی پر وہ یوں ہی شاپرز لے کر اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ صالحہ سے وہ ہر بات کرتی، ماں سوائے اس کی شادی کے۔ گزشتہ معاملے کو تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھی، مگر صالحہ اس معاملے کو دبانا نہیں بلکہ اچھالنا چاہتی تھی۔ اس کا شازیہ کے گھر جانا مکمل طور پر بند کر کے وہ مطمئن تھی، مگر انہیں علم نہیں تھا کہ جب وہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں صالحہ جلدی سے جا کر شازیہ کے گھر کا چکر لگا لیتی اور مراد صدیقی سے ملاقات کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ اس کی چکنی چپڑی باتیں اور حسن و خوبصورتی کو سراہے جانے کا انداز صالحہ کو اپنا دیوانہ بنا چکا تھا۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو وہ امتیاز احمد کے لبوں سے سننا چاہتی تھی۔ مراد صدیقی کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے وہ سبھی امتیاز احمد کی آنکھوں میں ڈھونڈا کرتی تھی، مگر اب تو اسے امتیاز احمد کبھی بھول کر بھی یاد نہیں آتا تھا۔ مراد صدیقی کے چرب زبانی اسے پوری طرح شیشے میں اتار چکی تھی، اور وہ ماں باپ کی اس پریشان کن خاموشی سے انجان ہی رہتی اگر امتیاز احمد کا فون نہ آ جاتا۔ چچی اگر پاس ہوتی تو صالحہ کو فون اٹھانے کی اجازت نہ تھی، مگر وہ نہانے گئی ہوئی تھی۔ صالحہ نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف امتیاز احمد کو پا کر جیسے منہ میں کونین سی گھل گئی۔ کیسی ہو؟ وہ بڑی چاہت سے پوچھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں۔ صالحہ پر بیزاری طاری ہونے لگی۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس کے والدین اس سے ناراض تھے۔ اگر یہ شخص میری زندگی میں نہ رہے تو؟ اس کے دل نے بساختہ خواہش کی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ صالحہ چونکی۔ کیسی تیاری؟ کیا مطلب؟ اس کی یوں انجان بننے پر جیسے امتیاز بہت محظوظ ہو کر ہنسا۔ ایک پری میرے گھر میں اترنے والی ہے، ابھی پتہ نہیں چلا تمہیں؟ پری؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی تو فی الفور پوچھا۔
बस यूँ समझ लो कि मेरी ज़िंदगी में बहार आ रही है। वो अपनी मौज में था। फ़ोन क्यों किया है ये बताओ? सौलिया इसकी कसौटी से ज़िच होकर बोली। वो हल्की सी हंसी के बाद बोला, अभी तक नाराज़ हो? मैंने तो सोचा था तुमने ही चचा जान को भिजवाया होगा शादी की तारीख तय करने। सौलिया का दिल सिकुड़ कर फैला। तो इसकी नाक के नीचे ये गेम खेला जा रहा है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इन फजूलियात में पड़ने की? वो बेहद रखाई से बोली। चलो मान जाओ यार, अम्मी और दादी की आदत का तो तुम्हें पता ही है। वो जल्द अज जल्द इसका मूड ठीक करना चाहता था। हाँ, और तुम्हारी आदतों का भी ठीक ठाक पता चल चुका है मुझे। अभी तुम्हें ख्याल आ रहा है मुझे मनाने का, जब पूरा 1.5 महीना गुजर चुका। सौलिया के लहजे में तलखी दर आई। वो शर्मसार सा हुआ। मैं तो पहले भी फ़ोन वगैरह नहीं करता तुम्हें, अब करता तो चची क्या सोचती? सोचा था आकर तुम्हें राज़ी कर लूँगा। हाँ, बाज़ औक़ात बहुत देर हो जाया करती है इम्तियाज़ अहमद साहब। कतई बेगाना ले जा। कम अज़ कम इमियत जी सुनने वाले की समातों के लिए तो वो बहुत अनजान अंदाज था। लफाजी से आती न थी, और ये सौलिया के मामले में इम्तियाज़ अहमद का सबसे बड़ा मनफी पॉइंट था। वो इसके साथ मंगेतर वाला रोमांटिक सा रिश्ता चाहती थी, जिसको निभाने की इम्तियाज़ अहमद की तरबियत इजाज़त ना देती थी। तभी तो वो टूटी डाल की तरह मुराद सिद्दीकी के हाथ बढ़ाते ही हाथ में आ गई थी। चलो ठीक है, शादी हो जाने दो, बहुत अच्छी तरह मनाऊंगा तुम्हें। वो इसे बहला रहा था। सौलिया ने सानिया भर कुछ सोचा, फिर बेनियाजी से बोली, इस वक्त तो शायद मेरा शौहर तुम्हें इतनी बेतकल्लुफ़ी की इजाज़त ना दे। इम्तियाज़ अहमद को झटका लगा। फिर संभलते हुए वो ज़बरदस्ती हंसा। अच्छा मजाक है, मुराद सिद्दीकी नाम है इसका। मैंने अम्मी से बात की थी, अब्बा भी जानते हैं मेरी ख्वाहिश। अब तुम बताओ क्या कहते हो? वो इस कदर सफ़ाकी से पूछ रही थी कि इम्तियाज़ बेचारा गंग सा हो गया कि इस सारी बकवास के जवाब में क्या कहे। बहुत देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हो सका। तुम मजाक कर रही हो सौलिया? वो अंदर से इतना खौफज़दा था कि इसने सौलिया से पूछा भी नहीं, बल्कि इसे गोया बताना चाहता था कि वो मजाक कर रही है, या शायद ख़ुद को। मैं मजाक नहीं कर रही इम्तियाज़, बल्कि अच्छा ही हुआ कि तुमसे बात हो गई। मुझे पता नहीं था कि अम्मी और अब्बा तुम्हारे घर शादी की तारीख लेने गए थे, वो भी इस सूरत में कि मैं इन्हें मुराद के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। वो दो टोक अंदाज में बोली। इम्तियाज़ अहमद का दिल डूबने लगा। कौन मुराद? वो मुझे बहुत चाहता है। मेरे बालों मेरी आंखों पे शेर कहता है, जिससे मेरी हर अदा पर यूँ फ़ख्र होता है जैसे ये इसकी तख्लीक हो। इसे ना तो मेरी आज़ाद ख्याली पर एतराज़ है और ना ही किसी आदत पर। बहुत प्यार करता है मुझसे। इसका मोहब्बतों से भोजल होता ले जा। गोया इम्तियाज़ अहमद की समातों में आग लगा गया। क्या बकवास करी हो सौलिया? इनकी आवाज़ गुस्से से फट सी गई, मगर वो मुतासिर होने वालों में से नहीं थी। इसी इत्मीनान से बोली, ये सच्चाई है इम्तियाज़, जो मेरे माँ बाप तुमसे छुपा रहे थे। मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ताई अम्मी और दादी सच कहती हैं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के काबिल नहीं हूँ। इसलिए किसी आजमाइश में पड़ने से बेहतर है कि तुम पहले ही सब कुछ जान कर फ़ैसला कर लो। मैं मुराद सिद्दीकी के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। इसका इम्तियाज़ अहमद की मिन्नतें करने का कोई इरादा न था। इम्तियाज़ अहमद बेदम होने लगा। सौलिया मजाक मत करो, देखो तुम मुझसे नाराज़ हो या घर वालों से, तो मैं सब की तरफ से तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ। गुस्से में उल्टी सीधी बातें मत करो। वो घिघियाते हुए बोले। सौलिया की खातिर वो इसकी मिन्नतें भी कर सकता था। अपनी मर्दानगी का ज़ोम भूलकर इससे माफ़ी भी मांग सकता था। इसे कोई तरद्दुद ना था। वो इससे वाकई बहुत मोहब्बत करता था, मगर सौलिया की मोहब्बत की डिमांड कुछ और थी। इसे मोहब्बत की वारफ्तगी और बेबाकी चाहिए थी, जो बग़ैर शरई रिश्ते के इम्तियाज़ अहमद के लिए तो गोया हराम थी। मैं ना तो मजाक कर रही हूँ और ना ही गुस्सा, सौलिया ने रसान से कहा। मैं जानता हूँ सौलिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो यूँ बोला गोया इसे खुद से ज़्यादा जानता हो, मगर इसे नहीं मालूम था कि वो इसे आधा भी नहीं जानता। अजीब आदमी हो तुम। मैं अपने मुंह से एक मर्द का नाम लेकर इससे शादी का ऐलान कर रही हूँ और तुम इसे मजाक समझ रहे हो। क्या कोई लड़की मजाक में किसी और मर्द का नाम ले सकती है? सौलिया को गुस्सा आया। फ़ोन पर खामोशी छा गई। इसके बाद काफ़ी देर तक वो हेलो हेलो करती रही, मगर कोई जवाब ना मिला। तो सौलिया ने रिसीवर रख दिया। अब इसे आने वाली क़यामत का इंतज़ार था। इम्तियाज़ अहमद की गाड़ी हबीब खान ही ड्राइव कर रहा था और वो पिछली नशिस्त पर अबिया के साथ बैठे धीमी आवाज़ में मुसलसल मोइस की सफाई पेश कर रहे थे। वो ऐसा नहीं है, बहुत सॉफ्ट नेचर है इसकी, बस अपनी माँ के हवाले से बहुत जज्बाती है। इसके दुख का ख्याल इसे इस नफ़रत पर उकसा रहा है। तो आप भी अपनी बीवी के दुख का ख्याल कर लेते।
کیوں راضی ہوئے اس نکاح پر؟ دوپٹے سے چہرہ رگڑتے ہوئے وہ سختی سے بولی تھی۔ تمہاری زندگی کا سوال تھا ابیا، وہ دکھ سے بولے۔ ہاں ایسے بھی تو داؤں پر لگ ہی گئی ہوں نا، ویسے ہی لگ جانے دیتے۔ ابیا کا لہجہ بھاری تھا۔ امتیاز احمد لاجواب ہونے لگے مگر پھر بھی اسے تسلی دی۔ میں سمجھاؤں گا موئز کو، اسے تمہاری حیثیت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا، خود سمجھے گا تو ماں کو بھی آسانی سے سمجھا لے گا۔ وہ آج مجھے یہاں فورس کرنے کے لیے لائے تھے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ طلاق کا مطالبہ کروں۔ وہ تلخ اور جتاتے ہوئے انداز میں کہتی انہیں ایک دم سے خاموش کرا گئی۔ آپ کا جذباتیت میں کیا گیا فیصلہ آج پھر مجھے دہرائے پر لے آیا ہے۔ امتیاز احمد خاموش ہی رہے اور یہ خاموشی ہاسٹل آنے تک برقرار رہی۔ میں موئز کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور میری ایک بات کا یقین رکھنا ابیا کہ ایک نہ ایک دن اس گھر میں تمہاری حقیقت کو ضرور تسلیم کر لیا جائے گا۔ اترتے ہوئے ابیا نے امتیاز احمد کی آخری بات سنی اور ان کی طرف دیکھے بغیر خداحافظ کہہ کر ہاسٹل کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ امتیاز احمد کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی تو انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس روز موئز کو کمرے میں بلا کر انہوں نے پہلی بار بری طرح جھاڑا۔ تم ہوتے کون ہو اس پر دباؤ ڈالنے والے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے؟ کبھی شرعی نقطے سے سوچا ہے تم نے کہ یوں زبردستی کسی کو طلاق لینے پر مجبور کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے؟ اور سب سے بڑا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم نے اسے دھوکے سے وہاں بلوایا۔ باقی سب تو ایک طرف رہا۔ آخری جملے پر گویا موئز کو کوڑا رسید کیا۔ میں نے صرف اس سے بات کرنے کے لیے، میں کسی اور طریقے سے بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے۔ بات سنبھالتے ہوئے اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ یہ بات اس کی ذہنی برداشت سے بڑھ کر تھی۔ امتیاز احمد نے بیچ میں ہی ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور تلخی سے بولے، میں تم سے صفائی نہیں مانگ رہا، میں تمہیں اس سے دور رہنے کا کہہ رہا ہوں۔ وہ میرا مسئلہ ہے، میری ذمہ داری ہے۔ وہ میرا بھی مسئلہ ہے، موئز نے احتجاج کیا۔ تو اسے حل کرو، وہ فوراً بولے۔ حل ہی تو کر رہا ہوں، مگر آپ شاید اپنی فیملی سے بڑھ کر اسے سپورٹ کر رہے ہیں، موئز نے اسے جتایا۔ میری زندگی میں اور میرے ناطے سے اس گھر میں ابیا کی اہمیت مسلم ہے موئز، اور یہی میری وصیت بھی ہوگی، وہ قطعی انداز میں بولے۔ موئز دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا۔ تم اب جا سکتے ہو، میں اس معاملے کو ختم کیے بنا نہیں جاؤں گا۔ معاملہ ختم ہی سمجھو، آئندہ تم اس کو کبھی پریشرائز نہیں کرو گے، اینڈ دیٹس آل۔ انہوں نے رکھائی سے بات ختم کر دی تھی۔ موئز بہت سلگتے ہوئے ذہن کے ساتھ ان کے کمرے سے نکل گیا۔ کوئی ٹاسک ایسا نہیں دیا تم لوگوں نے آج تک جو میں ون نہ کر سکی ہوں۔ رباب کی آواز پودوں کے درمیانی باڑ کے پار سے واضح طور پر ابیا کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ چھٹی سے پہلے آج ہنا کالج نہیں آئی تھی۔ فری پیریڈ میں وہ دھوپ کا مزہ لینے کلیریکل آفس سے ملحقہ لان کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ یوں طبیعت پر پچھلے 2 دنوں سے جو گرانی چھائی تھی اس میں کمی آنے لگی، مگر پھر فوراً ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ پودوں کی باڑ کی دوسری طرف گھاس کے قطعے پر رباب اور اس کی دوستیں براجمان تھیں۔ رباب کے لب و لہجے کی کھنک سے اس کی مطمئن زندگی اور بے فکری کا پتہ چلتا تھا۔ اس کی دوستیں بھی اسی کی سٹینڈرڈ اور بیک گراؤنڈ کی تھیں، منہ میں ببل گم ڈال کر ٹیچر سے انگریزی میں بات کرتی، فیشن کا سمبل۔ ان کے گروپ کے کپڑوں اور جوتوں کی ورائٹی کے پورے کالج میں دھوم تھی۔ اگرچہ کالج یونیفارم کی پابندی تھی مگر وہ یونیفارم میں ہی کافی کچھ ارینج کر لیتی تھی۔ سرما کی حرارت سے بھرپور دھوپ میں ابیا کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پچھلے 2 دنوں سے موئز احمد کی دہشت نے اسے سونے نہ دیا تھا، اور وہ بھول گئی ہو جو بلیک سوٹ والے کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا تھا تمہیں؟ رباب کی دوست سے کچھ یاد دلا رہی تھی۔ اوف، وہ گنجا 5000 کی شرط لگی تھی ہماری، اور پورے 20 منٹ گزارے میں نے اس بندر کے ساتھ۔ ہاتھ تک تو پہنچ گیا تھا میرے، اگر 1 گھنٹہ ساتھ گزار لیتی تو جانے کیا کرتا۔ رباب نے کہکا لگایا، ساتھ اس کی دوستوں نے بھی۔ ابیا چونک کر جاگی۔ غنودہ ذہن نے کچھ آدھا پونا ہی سمجھا تھا، اور وہ جو چھٹی کے ٹائم میرون کرولا میں بیٹھا لائن دے رہا ہوتا ہے، اس کا چیلنج کسی نے پوچھا۔ بھائی وہ تو رباب ہی پورا کر سکتی ہے، اس کے جیسی ذہانت اور خوبصورتی ہم میں کہاں۔ اس کی کسی دوست نے جھاڑ پر چڑھایا۔ چیلنج کیا ہے تم یہ بتاؤ، رباب نے غرور سے پوچھا۔ وہی نکلواؤ اس سے لمبی رقم، پھر شاندار سا ڈنر اڑاتے ہیں پی سی میں۔ وہ سب ہنسی۔ ابیا شوق تھی، وہ جو کچھ سمجھ رہی تھی اگر ویسا ہی تھا تو پھر افسوس تھا ان لڑکیوں کی ذہنیت پر۔ وہ سب ہی بہت امیر گھرانوں کی لڑکیاں تھیں، مگر اس انداز میں پیسہ حاصل کرنے میں جو تھرل انہیں لگتا تھا وہی شاید انہیں یہ گھٹیا حرکتیں کرنے پر اکساتا تھا۔
یہ تو شہر کے سارے لڑکوں کو مجھ سے ہی کنگال کروائے گی۔ اس گنجے نے 50,000 تو ونڈو شاپنگ کے دوران ہی مجھ پر خرچ کر دیے تھے، تم لوگ تو صرف 5,000 ہاری تھیں۔ رباب کے لب و لہجے میں عجیب تفاخر سا تھا۔ ابیہ کو یوں ان کی باتیں سننا معیوب لگ رہا تھا، مگر اب یوں ایک دم سے وہاں سے اٹھ کر خود کو نمایاں کرنا بھی مناسب نہ تھا، سو مجبوراً وہ سب یہ سننے پر مجبور تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل کی ڈیٹ ڈن ہے رباب، تم اس کی گاڑی میں بیٹھ جانا، دیکھتے ہیں ذرا یہ رومیو کتنے پانی میں ہے۔ اس کی ایک دوست نے پروگرام فائنل کیا تھا، کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے اسے۔ رباب ہنسی، ہاں یار کسی کو لینے نہیں آتا، یوں ہی کھڑا تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ کسی نے منہ شگافی کی، ظاہر ہے بھائی، دیکھنے والی چیز کو تو بار بار دیکھیں گے ہی۔ وہ سب اٹھ گئی تھیں، چھٹی کا وقت بہت قریب تھا اور انہیں یقیناً گیٹ کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ اب یہ شاکڈ سی بیٹھی رہ گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی ویل ڈریسڈ اور ویل مینرڈ لڑکی ایسی گراؤڈ کا شکار ہو سکتی ہے۔ پھر اسے دفتن خیال آیا، کیا وہ معیز احمد کو بھی ایک چیلنج سمجھ کر اسے پھانس رہی تھی؟ اس کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ قیامت تو کیا آتی، اس سے پہلے امتیاز اس کے روبرو آ گیا، مگر صالحہ مطمئن ہی رہی۔ وہ اب اس دور سے نکل آئی تھی جب وہ امتیاز احمد کو چاہتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ ایک منگیتر ہونے کے ناطے جو کشش تھی وہ اب مراد صدیقی جیسا بے باک عاشق پا کر ختم ہو چکی تھی۔ مگر امتیاز احمد وحشتوں کا شکار تھا۔ تم کیا فضول باتیں کر رہی تھی فون پر؟ وہ خفا تھا، یقیناً لاہور سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ سفر کی تکان اس کے پورے وجود سے ظاہر تھی، مگر ابھی بھی وہ ایک آس، ایک امید ساتھ لے کر آیا تھا۔ صالحہ کو اکتاہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا ہے، وہ آرام سے بولی۔ اسے خوب اندازہ تھا کہ امی انہیں بات کرنے کا موقع دے کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں، تو وہ بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم صالحہ، اتنی چھوٹی سی ناراضگی کو تم اتنا طول کیوں دے رہی ہو؟ وہ بس سا ہونے لگا۔ بھیک آپ صرف مانگ ہی سکتے ہیں، کسی کو دینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، اور اگر تمہیں میری ناراضگی کی اتنی ہی پرواہ ہے تو اس شادی سے انکار کر دو امتیاز، کیونکہ میں بھی یہی کروں گی، ابھی کروں گی، اور اگر کسی نے نہ مانا تو نکاح کے وقت پھر انکار کروں گی، پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ بے حد سنگ دلی سے بولی تو امتیاز احمد جیسے خالی ہاتھ رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ سامنے جائے گا اور صالحہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور چل رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگا جیسے بلائیں پیچھے لگ گئی ہوں۔ 3 روز تک وہ بخار میں پھنکتا رہا، اور چوتھے روز حواس میں آیا تو اس نے چچا سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ صالحہ کی مرضی سے اس کی شادی کروا دیں۔ وہ بھتیجے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ وہ گھر آئے اور انہیں صالحہ کو دھنک کر رکھ دیا۔ سر سے پاؤں تک وہ نیلو نیل ہو گئی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ بے جان سی ہو کر گر گئی۔ تو مر بھی رہی ہوگی تب بھی تیرا نکاح امتیاز ہی سے ہوگا، ابا نے کف اڑاتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ صالحہ نے مرتے مرتے بھی امتیاز کو فون کر کے بلوا بھیجا۔ وہ آیا تو صالحہ کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بولو، یہ داغ صالحہ قبول ہے تمہیں؟ زندگی گزار لوگے اگر میں بے مان دل کے لے کر تمہارے نکاح میں آئی تو؟ اس کا ہر لفظ گواہ تھا کہ وہ مراد صدیقی کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ امتیاز احمد نامراد وہاں سے اٹھایا، اس کا دل بالکل خالی تھا، کسی فقیر کے کاسے کی مانند۔ گھر آ کر وہ ماں کی گود میں منہ چھپا کے بچوں کی طرح رویا۔ وہ پریشان ہو اٹھی، وہ اتنی بے قراری سے رو رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میں سفینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے دل پر پاؤں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تو اماں کا دل کرلا اٹھا۔ فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ میرے بچے، میں تجھ پہ قربان، صالحہ تیرے دل کی سچی خوشی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو تیری دلہن نہ بناؤں گی۔ وہ معاملہ جانتی نہ تھی۔ نہیں اماں، سفینہ سے بس۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اماں کو بھی رلا رہا تھا۔ کہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ان کی رگیں کاٹ رہا تھا، شاید ان کے رویے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے فوراً صالحہ سے مل کر بات جاننے کی صحیح کی، مگر وہاں تو معاملات ہی اور تھے۔ صالحہ کا نیل نیل ہوتا وجود کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ اس نے تائی کے سامنے صاف لفظوں میں مراد کی محبت اور امتیاز سے شادی نہ کرنے کا مژدہ سنایا تو وہ سکتے میں آ گئیں۔ اتنے روب داب والی تائی اس چھٹاک بھر کی صالحہ کے سامنے بول نہ پائیں، نہ ہی اپنے بیٹے کا حق مانگ سکیں۔ امی اسے ان کے سامنے ہی پیٹنے لگیں، مگر اس کے لوگوں پر ہر کراک کے ساتھ مراد کا نام تھا۔ آپ بے فکر رہیں بھابھی، اس کی شادی امتیاز ہی سے ہوگی اور بس۔ ابا نے انہیں یقین دلایا تو خاموشی سے اٹھ کر گھر آ گئیں۔ امتیاز کو ان کا عندیہ دیا۔ میں اسی ہفتے سفینہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اماں۔ صالحہ کی حالت کا سن کر امتیاز کا نرم دل تڑپ اٹھا۔
اس نے اٹل لہجے میں کہا تو اماں آہ بھر کر رہ گئیں، مگر وہی ہوا جو صالحہ کے دل کی مرضی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر امتیاز نے سفینہ کو بیوی بنا کر صالحہ کی زندگی آسان کر دی۔ ابا کو صالحہ سے نفرت ہو گئی۔ انہوں نے مراد صدیقی کو بلوا کر صالحہ کا نکاح پڑھوا دیا اور اپنے گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیے اور خود کو اس کے لیے مار دیا، مگر صالحہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے مراد کی صورت اپنے من کی مراد پا لی تھی۔ 2 دن شازیہ کے گھر رہ کر وہ اسے اپنے گھر لے آیا، بے حد شاندار مگر دھول مٹی سے اٹا، بے توجہی کا نشان۔ صالحہ دل و جان سے اسے سنوارنے میں لگ گئی۔ مراد کی اس کے لیے محبت بے پایہ تھی۔ اس کے تن بدن پر لگے زخم دنوں میں بھر گئے۔ ان دنوں وہ سب کچھ بھولے محض مراد صدیقی کی محبتوں کے جام پی رہی تھی۔ زارا اور سفیر مختصر سے عرصے میں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ وہ ان دنوں فرانس میں تھا، مگر روزانہ دونوں اسکائپ پر روبرو ہوتے اور ڈھیروں باتیں کرتے۔ زارا نے اندازہ لگایا کہ وہ رباب سے بہت محبت کرتا تھا۔ چھوٹی ہے اور پھر اکلوتی بھی ہے، اس لیے لاڈلی ہے، بڑے ناز اٹھواتی ہے ہم سب سے۔ سفیر کے لب و لہجے سے رباب کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ زارا نے یہ بات پلو سے باندھ لی، یعنی سفیر کے دل میں آسانی سے گھر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ رباب کو خوش رکھا جاتا۔ یہ سوچ زارا کی بے وقوفی تھی۔ وہ اپنے اور سفیر کے رشتے کو رباب نامی ترازو میں رکھ کر تولنے لگی تھی۔ وہ رباب کو ترازو کا وہ کانٹا سمجھ رہی تھی جو ان دونوں کے پلڑوں کو متوازن رکھے گا، اور یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ رات 12 بجے اس کی موبائل کے میسج کی ٹون بجی تھی تو اس وقت وہ سونے کی تیاری میں تھا۔ تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے نیم دراز ہو کر اس نے میسج دیکھا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اسی لڑکی کے نمبر سے میسج تھا۔ موئز کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ اتنی ذاتی بات اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوئی؟ میسج ٹون پھر بجی۔ موئز نے دیکھا وہ اون عباس کا وشنگ میسج تھا، ساتھ ہی التجا بھی کی گئی تھی، یار صبح یونیورسٹی میں مل، بڑا مسئلہ آن پڑا ہے۔ موئز کا بھی اس سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ موبائل آف کر کے وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا، مگر صبح یونیورسٹی میں اون کی رونی شکل دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ بات واقعی گھمبیر تھی۔ وہ اسے کیفیٹیریا میں لے آیا۔ وہ چائے کا آرڈر دینے کے بعد اون کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، میں کون سا مر رہا ہوں مسئلہ سنانے کو، تو پہلے اچھی طرح کھا پی لے۔ اس نے منہ پھلایا۔ اچھی بات ہے، موئز اطمینان سے کہہ کر ٹیبل کو ناخنوں سے بجھاتا کیفیٹیریا میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کا جائزہ لینے لگا، مگر اون چند پل ہی برداشت کر پایا۔ دانت پیس کر آگے جھک کر بولا، بہت خبیث ہے تو، دوستی کے نام پہ دھبا۔ دوست یہاں مر رہا ہے اور تجھے کھانے کی پڑی ہے۔ دوست کس پہ مر رہا ہے؟ وہ ہنسا، اپنی منکوہا پر۔ اون نے جزبز ہو کر پہلو بدلا۔ کیا مسئلے کی تہہ تک پہنچا تھا؟ وہ پھر صفائی پیش کرنے لگا، تو کیا غلط ہے؟ اعتراض تو جب ہوتا کہ کسی اور کی منکوہا پہ مر رہا ہوتا۔ اچھا، اب کیا شوشہ چھوڑا ہے اس نے؟ موئز نے دلچسپی سے پوچھا۔ BSc کر چکی ہے اور آگے پتہ نہیں کون کون سے کورسز اور ڈپلومے لے چکی ہے۔ اب کہہ رہی ہے مزید پڑھنے کا، اپنی خالہ کے پاس لندن جائے گی۔ وہ رونی صورت بنائے ہوئے بولا، تو جانے دے یار، موئز نے لاپرواہی سے کہا، پھر آگے جھکتے ہوئے شرارت سے بولا، اور اگلے ہی دن تو بھی لندن کا ٹکٹ کٹا لے۔ ہاں، ہنی مون پہ جا رہے ہیں نا ہم۔ وہ کوڑا تو موئز خوب ہنسا۔ یہ کون سا ہنی مون ہے جس پر بیوی پہلے اور شوہر بعد میں جائے گا؟ کچھ کرنا یار، مجھے وہ چاہیے، وہ بچوں کی طرح مسئلہ۔ موئز تو اس کی دیوانگی سے متاثر ہو چلا تھا۔ اپنے والد صاحب سے بات کر، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ موئز نے مسکرا کر مشورہ دیا۔ وہ تو کہتے ہیں سب کے بیچ معافی مانگو ثانی سے، پھر وہ رخصتی کی بات کریں گے۔ یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ اون کوڑا تو موئز نے سر ہلایا۔ یہ تو ہے، اب مرد معافی مانگتا اچھا لگتا ہے بھلا؟ مگر وہ دفتن آگے جھک کر سرگوشی میں بولا، اگر وہ تنہائی میں ملے تو معافی مانگ بھی لوں یار، مگر یوں سب کے سامنے۔ موئز نے سر تھام لیا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے؟ اون نے پوچھا۔ موئز نے اسے گھور کر دیکھا۔ تیرا کوئی قصور نہیں، تجھے عشق خوار کر رہا ہے، تو ضرور لڑکی سے معافی مانگے گا، اور وہ سچی محبت کرے مجھ سے تو 1000 بار مانگوں گا۔ وہ سینہ ٹھوک کر بولا، یہ کون سی قسم کی محبت ہے جس میں انا ہے ہی نہیں؟ موئز کو اعتراض ہوا۔ محبت میں انا نہیں، مان ہوا کرتا ہے موئز احمد۔ اون نے اسے یاد دلایا، پھر جیسے پکا ارادہ کرتے ہوئے بولا، میں اس کے سامنے کان پکڑوں گا اور سوری کہوں گا۔ اور ناک سے لکیریں نکالنے والا ڈائلاگ تو بھول گیا ہے شاید۔ موئز نے طنز کیا۔ اون ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ وہ اس قابل ہے یار کہ میں اسے منانے کی خاطر ناک سے لکیریں بھی کھینچ لوں۔ موئز گہری سانس بھر کر چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اون کے ساتھ دماغ کھپا کھپا کر وہ باہر نکلا تو آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ اون تو پیریڈ لینے چلا گیا، مگر موئز کا رخ باہر کی جانب تھا۔ اس کا دل یکلخت ہی ہر شے سے بیزار ہونے لگا تھا۔ زندگی کچھ ایسا رخ اختیار کر گئی تھی کہ ہر وقت خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنے والا موئز احمد چڑچڑا ہونے لگا تھا۔
टप टप बारिश की बूंदें विंड स्क्रीन पर पड़ी तो वो चौंका। सर्दियों की पहली बारिश थी और पंजाब की बारिशें तो मुल्क भर में मशहूर हैं। आसमान स्याह बादलों से भरा पड़ा था और वही बादल अब ऐसे बरसे कि मौसम की खूबसूरती का मज़ा ही आ गया। मुझ की जहनी कैफियत बदलने लगी। मौसम की खूबसूरती पर टेंशन गालिब आने लगी। गाड़ी का हीटर ऑन करके अच्छा सा म्यूज़िक लगाए वो कितनी ही देर सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मगर जब बारिश अपने पूरे जोबन पर आई और विंड स्क्रीन पर तेज़ी से हरकत करते वाइपर्स के बावजूद स्क्रीन के पार देखना नामुमकिन हो गया तो इसने घर की राह ली। अपनी तरफ से वो बहुत एहतियात के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मगर न जाने कहाँ से भागती वो लड़की एकदम से किसी छलावे की मानद आकर इसकी गाड़ी के सामने खौफजदा सी जम सी गई। व्हाट द हेल! तेज़ी से व्हील घुमाकर गाड़ी मोड़ते हुए भी वो इसे बचा ना पाया था। इसने लड़की को बरसती बारिश में सड़क पर गिरते देखा और एक साइड पर गाड़ी रोककर तेज़ी से निकलकर इसकी तरफ बढ़ा। सर्दियों की बारिश जिसे सरतापा सर्द पानी में शराबोर कर रही थी, मगर वो बेसुध पड़ी थी। मुइज़ का दिल खौफ से भरने लगा। सुनसान सड़क पर इतना बड़ा हादसा इसकी ज़िंदगी की पहली गलती था। कोई और होता तो यूँ टक्कर मारकर भाग चुका होता, मगर खौफ खुदा ने मुइज़ को ये इकदाम करने से रोक लिया था। इसने पंजों के बल बैठकर इस लड़की को सीधा करने की सही की तो इसका चेहरा देखकर ज़मीन और आसमान इसकी नज़रों के आगे घूम से गए। माथे से रस्ता खून बारिश के साथ इसके चेहरे पर फैल रहा था। पहली बार मुइज़ का जी चाहा कि वो उस लड़की को मरने के लिए यहीं छोड़कर फरार हो जाए। इसने सख्ती से जबड़े भेजे थे। सौलिया को तो मुराद से मोहब्बत थी ही, मगर मुराद ने भी इसे बेहद प्यार दिया तब तक जब तक नए नए का खुमार रहा। इसके बाद रातों को देर से घर आना इसका मामूल बनने लगा। वो इतने ही बड़े घर में तन्हा डरती रहती। तुम काम काज तो करते नहीं, फिर आधी आधी रात तक कहाँ बैठे रहते हो? वो पहली बार मुराद से उलझी तो इसने हंसते हुए सौलिया को बाहों में ले लिया। अरे मेरी जान को गुस्सा भी आता है। और सौलिया पिघल कर मोम बन गई। मगर फिर ये रूटीन ही बन गई। ऊपर से पैसे की तंगी, वो परेशान होने लगी। बैंक बैलेंस तो क्या, खाली बैठकर खाने से तो ख़जाने भी ख़त्म हो जाया करते हैं। दोस्त के कारोबार में रुपया लगाया था, सब डूब गया। पूछने पर मुराद ने बताया तो वो दिल थाम कर रह गई। अब बस सर छुपाने का यही ठिकाना बचा है। अब क्या होगा मुराद? वो खौफजदा होने लगी। मुराद कुछ ना बोला। तुम कोई नौकरी कर लो। सौलिया ने हालात के मुताबिक मशवरा दिया तो वो नागवारी से इसे देखने लगा, मगर कोई जवाब ना दिया। फिर इसने दोस्तों को घर में लाना शुरू कर दिया। ड्राइंग रूम में महफिलें सजती, ऊंची आवाज़ें, कहके और बुलंद बांग आवाज़ में गालियाँ। सौलिया के कान सनसना उठते। कई बार इसका जी चाहता सबको धक्के देकर घर से निकाल दे। वो कई बार मुराद से उलझी, मगर वो अपने दोस्तों या अपनी रूटीन के मुतालिक एक भी लफ्ज़ सुनने को तैयार ना था। फिर एक वक्त वो भी आया कि जब मुराद के ज़्यादा बेतकल्लुफ़ दोस्त बिला तकल्लुफ़ किचन तक आने लगे। भाभी चाय का एक कप, भाभी सालन की प्लेट, भाभी नमक। इसने कई बार मुराद के सामने नागवारी जाहिर की, मगर इसे अपने दोस्तों पर अंधा एतमाद था और इनकी इस बेतकल्लुफ़ी पर चंदा एतराज़ न था। और फिर मुराद का एक और रूप सौलिया पर खुला जब वो शराब के नशे में धुत इसके पास आया। सौलिया तो खड़े खड़े मर गई। इस मुराद को चाहा था इसने। दादी से हराम और हलाल की तमीज़ सिखाया करती थी। महरम और ना महरम का मतलब भी तो हलाल और हराम ही था ना। और अब इसने हमेशा के लिए हराम को अपने लिए चुन लिया था। तब इसे पहली बार इम्तियाज़ अहमद नामी शरीफ और नफीस शख्स याद आया जो इस पर मैली निगाह भी न डाला करता था। और आज इसके पहलू में नशे में धुत एक आदमी लेटा था और जिसे वो अपनी कुर्बत नवाजने पर मजबूर थी। इसके बाद खाने के लाले पड़ने लगे। सौलिया मुराद से उलझने लगी। मोहब्बत रोटी की तलब तले दब गई। मैं तो कुछ काम नहीं कर सकता, सारी उम्र बैठकर खाया है मैंने। वो सफ़ा चट अंदाज में बोला। खुद तो दोस्तों में बाहर पेट भर आता होगा, घर में खाने को एक निवाला तक न था। सौलिया की हालत दगरगूं थी। तो फिर मुझे ही कोई काम दिला दो, मैं ही कमा लूँगी। इसने गुस्से से चीख कर गोया मुराद की गैरत को ललकारा तो इसकी आंखें चमक उठी। ये भी सही कहा तुमने, तुम भी तो काफ़ी कुछ कमा सकती हो। वो सरतापा से देखते हुए अजीब से अंदाज में बोला। और इसी रात इसने सौलिया के लिए काम का बंदोबस्त कर लिया। शैतानी आंखों वाला मकरूह चेहरा वो शख्स मुराद के साथ अंदर इसके बेडरूम में चला आया। सौलिया दुपट्टा उतारे बेपरवाही से लेटी थी। हड़बड़ा कर उठी और इधर उधर दुपट्टे की तलाश में हाथ मारा। ले भाई सौलिया, तेरा तो काम हो गया मेरी जान। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मुराद ने इसे पीछे से आकर बाहों में जकड़ा तो गैर मर्द के सामने इस कदर बेशर्मी पर सौलिया की सांसें रुकने लगी। आज की रात इसे खुश कर दो, सुबह ये हमें खुश कर देगा। पूरे 50,000 रुपये देगा एक रात के। मुराद सिद्दीकी ने इसे खड़े खड़े एक ही वार में कत्ल कर डाला था। वो मुड़कर फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी।